बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पेश खिदमत है प्रोग्राम सदाए कश्मीर और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब, सीनियर साफ़ी है। और आज हमारे जो अहम तरीन मौज़ू हैं नामूस रसालत के हवाले से हम गुजारिश करेंगे। उसके बाद हम यौम तअसीस और यौम स्याह के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम कैबिनेट का जो इजलास हाल ही में हुआ है उसके हवाले से बात करेंगे, जो एडहॉक तकर्रियाँ थी उस हवाले से बात करेंगे। और उसी के साथ हम पाकिस्तान में जो हाल ही में हाइड्रो पावर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ जो हमारे वज़ीर जो एनर्जी के वज़ीर हैं हमाद अज़हर साहब, उन्होंने जो तकरीर फरमाई या वहाँ जो जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो तकरीर फरमाई उस हवाले से और उसी हवाले से फिर नेपरा के रोल और नेपरा के हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे टेलीफोन जनाब इकबाल भट्टी साहब। उसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त बिल्लात चार्ज किए जा रहे हैं उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो सीनियर साफ़ी हैं जनाब सैयद अफराज गर्देज़ी बाग से, तो हम इन तमाम मौज़ूआत पर जो गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आप इस पर गौर भी फरमाएंगे और हमें अपनी फ़ीडबैक भी देंगे कि हम जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हो रहा है उस हवाले से क्या प्रोग्रेस है। हाल ही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत बनाई है, लोगों ने ओवरवेलमिंग बढ़ चढ़ कर इन लोगों को वोट दिए और लोग एक अक्सरियत की हवाले से हुकूमत बनकर सामने आई। 3 महीने हो गए थे, कोई इस गवर्नमेंट का हमें टेक ऑफ नज़र नहीं आया। आमदन नशस्तम और बर्खास्तम ये होता रहा। लेकिन बहरहाल ये जो 28 को जो कैबिनेट इजलास हुआ उसमें पहली मरतबा पता चला कि नहीं, पूरी आज़ाद कश्मीर की कैबिनेट जो है वो एक पेज पर हैं, अंडर वन रूफ, वो एक टेबल पर बैठ के कोई फैसले करने का जो मजाज बन रहा है फ्यूचर में, और वो 5 साल एक अवाम के हवाले से अच्छे फैसले करेंगे। इस हवाले से जनाब वज़ीर आज़म साहब जो मुज़फ़्फ़राबाद से सीनियर मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास साहब के घर तशरीफ़ ले गए बंगोई में, तो वहाँ जाकर इनका सारा जो इत्तफाक हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म साहब का एक अच्छा इक़दाम है, ये अच्छी पेशरफ़्त है, इसलिए कि पाकिस्तान में जहांगीर तरीन को अलहदा करके आज इमरान खान साहब जो भुगत रहे हैं, चूँकि एक विजनरी इंसान जो है या एक हमारे यहाँ ये इल्ज़ाम लग जाता है कि किसी के पास पैसे हैं या वो बिजनेसमैन है तो उस पर ये इल्ज़ाम होता है कि ये बड़ा अमीर है, ये वगैरह वगैरह। नाजरीन, ये अमीर या पैसे बनाना कोई ऐब नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इल्म और तजर्बे और मेहनत से ही पैसे बनते हैं। इस तरह आम चलते हुए रास्ते पे किसी को पैसे नहीं मिलते। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब का एक अच्छा इक़दाम है और उन्होंने आगे बढ़कर जो सब साथियों को गले लगाया और उनके जो पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो तकसीम किए। और हमने शुनीद है कि तनवीर इलियास साहब को पुंछ डिवीज़न के हवाले से बाख्तियार किया गया और आइंदा आने वाला जो बजट है या आने वाली जो स्कीमें हैं उनमें उनका 80% रोल होगा, वो तजवीज़ देंगे। और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में उनकी कंट्रीब्यूशन एक अहम तरीन अमल होगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में नामूस रसालत के हवाले से हुकूमत की तरफ से भी और इस वक्त जो अवाम की तरफ से, लोगों के तहरीक लब्बैक की तरफ से जो कुछ हमें सड़कों पर नज़र आ रहा है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो सड़कों पर इस वक्त इस्लाम नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। हमारे ये जो नौजवान हैं या हमारे जो मुसलमान उलमा हैं, इनमें से कोई गुज़श्ता 20 सालों में हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि इनमें से कोई एक भी ना लीबिया गया, ना इराक गया, ना शाम गया, ना बर्मा गया, ना कश्मीर गया। इन तमाम इलाकों में जो इंसानियत का साथ जुल्म और सितम की इंतहा हुई मुसलमानों के साथ, उनको जो कत्ल किया गया, उनके साथ जो जुल्म हुआ, उनकी जो ख्वातीन को रेप किया गया, उस हवाले से किसी मुसलमान और बिलखुसूस पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद उलमा से लेकर छोटे आलम तक, छोटे मदरसे तक किसी ने भी तक नहीं की, किसी एक ने भी आगे बढ़कर उनको एस्प्रो की गोली पेश नहीं की। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सड़कों में इस्लाम नाफिज करने के लिए जो कश्त खून की जो इस वक्त बाजार गर्म है, हम ये देख रहे हैं कि ये अवाम जो है, ये जो आम जो अवाम है, जो आम एक मजदूर तबका लोग हैं, वो तंग आ चुके हैं इस नामूस रसालत या रियासत मदीना के नाम पर। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत भी यानी साहिबान इक़्तिदार भी अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए जिस कदर आगे इतना नाम इस्तेमाल कर रहे हैं रियासत मदीने का, इसी तरह से उसकी तहरीक लब्बैक वाले ये जो दीगर जो हमारी
مذہبی جماعتیں ہیں جو اسلام اور مذہب اور رسول کا نام لے کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس توہین کا یہ مرتکب ہو رہے ہیں، یہ ایک تاریخ میں اس سے ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا، اور نہ آئندہ اللہ ہمیں دکھائے کہ اس قسم کی حرکات جو ہے وہ لوگ ہمارے عمل میں لا رہے۔ ناظرین، میں آج آپ کی جو توجہ ہے، اور راجہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا یوم تاسیس اور یوم سیاہ کے حوالے سے، کہ جو کشمیر کے حوالے سے ہمارا جو پروگرام، یہ مقصد یہ جو ہے، ہم کشمیر کے حوالے سے جو پروگرام کرتے ہیں، ہمارے لوگ یوم سیاہ بنانے کے لیے سڑکوں پر آئے۔ یوم تاسیس بھی ہم گزشتہ 74 سالوں سے بناتے آ رہے ہیں، اور یوم سیاہ بھی بناتے آ رہے ہیں۔ اب یہ یوم سیاہ بناتے بناتے اب یہ دوبارہ سفید ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے، ہندو نے، جو اس کا اپنا جو منشور تھا اس پر وہ 100% آگے بڑھ رہے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں اپنے املاک کو جلانے میں، سڑکوں پہ خون بہانے میں، اور ایک دوسرے کو فتح کرنے کے چکر میں ہم کشمیر کے مسلمانوں کو کمپلیٹ بھول چکے۔ اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ یوم تاسیس اور یوم سیاہ پر آپ تبصرہ فرمائیں۔ جی، یوم تاسیس بنا 24 اکتوبر کو سرکاری طور پر آزاد کشمیر میں، تو یہ ہم گزشتہ 74 سال سے بناتے آ رہے ہیں۔ 24 اکتوبر 1947 کو مظفر آباد میں ایک انقلابی حکومت قائم ہوئی تھی، اور اس انقلابی حکومت کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو بقیہ جو ریاست جموں و کشمیر ہم اس کو آزاد کرائیں گے، اور پوری ریاست کو ہم پھر پاکستان کے ساتھ الگ کریں گے۔ یہ اس انقلابی حکومت کا بنیادی مقصد تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شاہ صاحب جو 24 اکتوبر 1947 کو جو فیصلہ ہوا، یا جو انقلابی حکومت بنی، آج 74 برس گزرنے کے بعد ابھی جو آزاد کشمیر ہے، جو بیس کیمپ جس کو ہم کہتے ہیں، جوہاں جو حکومت ہے، یا جو تقاضے تھے تحریک آزادی کشمیر کے، ہم معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، ہم 1% بھی وہ پورا نہیں کر پائے، اور یہ جو جس مقصد کے لیے حکومت بنی تھی مکمل طور پہ فیل ہو گئی۔ نہ تو ہم بیس کیمپ کو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بنا سکے، نہ ہم مظفر آباد کو استعمال کر کے پوری ریاست کو متحد کر سکے، اور ایک بھی کاوش نہیں ہوئی، ایک کاوش نہیں ہوئی ہے۔ شاہ صاحب، میں کہتا ہوں اگر ایک کوئی کاوش کرتا، محترم سردار ابراہیم صاحب سے لے کر سردار عبدالقیوم خان صاحب سے لے کر کے خورشید صاحب سے لے کر، یا موجودہ جو وزیر اعظم موجودہ جو یعنی جو قیادت ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک لیڈر کاوش کرتا کہ ہم ریاست کو متحد کرنے کے لیے ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں، سب کو ساتھ لے کر، گلگت والوں کو ساتھ لے کر چلتا، مقبوضہ سری نگر کو ساتھ لے کر، جموں کو، لداخ کو، کسی ایک لیڈر نے جو بیس کیمپ کا تھا، میں بیس کیمپ کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ بالکل آج وہ 74 سال کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آج جو کشمیر تو آزاد نہ ہو سکا، کشمیر تو متحد نہ ہو سکا، دوبارہ وحدت تو بحال نہ ہو سکی، تو بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو اقدام اٹھایا، اس نے ریاست کا بٹوارہ کر دیا، عملی کر دیا، اور ریاست کو اپنے اس آئین کا وفاقی اکائی کا حصہ بنا کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب تک 2.25 سال ہو گئے ہیں، اس بھارت کے اقدام کو توڑ کے لیے بھی ہم عملی طور پر کچھ نہ کر سکے۔ اب آتے ہیں جو ہم اس کو 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں۔ جب 27 اکتوبر 1947 کو جب ہندوستان نے کشمیر میں فوجیں اتاری، اس کا ایک الگ شاہ صاحب تاریخ کا پہلو ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کی فوج ایک دم آ کر اتری، وہ جواز پیدا کر کے، اگر وہ جوازیت پیدا نہ ہوتی، یا کشمیر کا جو تقسیم کشمیر ہوئی تھی، جو اگر یہ جو اس وقت کے اگر جو بعض غلط سیاسی فیصلے نہ ہوتے، نہ تو کشمیر تقسیم ہوتا شاہ صاحب، نہ ہندوستان کی فوجیں اترتی، تو آج ریاست جموں و کشمیر ایک اکائی ہوتا، ایک ہماری یعنی وحدت ہوتی، اور اس وقت جو بھی حکمران تھا کشمیر کا، آج اس ٹائم اگر ہری سنگھ تھا، آج سردار عبدالقیوم خان نیازی ہوتا، لیکن کیا تھا، ہماری ریاست بنتی۔ تو بعض سیاسی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہماری ریاست تقسیم ہوئی، پھر اس کی قیمت کشمیری کو ادا کرنی پڑی۔ 5-6 لاکھ لوگ کشمیری شہید ہو گئے، جو کچھ یعنی 1 نومبر سے 5 نومبر تک جو کچھ ہوا، جو کچھ یعنی جموں کی تاریخ سے آپ، تو آج جو یوم سیاہ بناتے ہیں ہم ہندوستان کے غاصبانہ جو قبضے کے خلاف، آپ کو جب مطلب بارسٹر کی قیادت میں انگلینڈ میں جا کر مظاہرہ ہوا، پورے آزاد کشمیر نے، پاکستان نے عارف علوی صاحب نے بھی یعنی وہ ریلی کی، وہ قیادت کی، لیکن کیا ایسی ایک دن بنانے سے کہ ہندوستان کے قبضے کو ہندوستان کی فوج کو نکال لیں گے؟ اس کے لیے جامع پالیسی کی ضرورت ہے کہ پالیسی بنے گی کہ ہم ہندوستان کی فوج کو کیسے نکالیں، پھر جا کر تقاضا بنتا ہے کہ یوم سیاہ بنائے گا، ہم جا کر ایک دن یعنی سیاہ جھنڈے لہرانے سے ہم کشمیر کو آزاد نہیں کرا پائیں گے۔ چونکہ یہ یوم سیاہ اور یوم تاسیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن حال ہی میں جو آزاد کشمیر کی کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا اور وزیر اعظم صاحب نے اس کی صدارت کی، اور ان کی صدارت میں تمام کیبنٹ کے جتنے ممبران تھے اس وقت، وہ پہلی مرتبہ پورے جذبے کے ساتھ اور مثبت خیالات کے ساتھ وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے
جو آئندہ آنے والے وقت کے لیے جو فیصلے کیے ان میں سب سے بڑا جو ایڈہاک ایکٹ جو تقرریاں تھیں تقریباً 430 آدمی یا 4430 لوگوں کی تقرریاں جناب فاروق حیدر صاحب کر کے گئے تھے اپنی مرضی پر، اور اپنی جس طرح سے انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں جو ایڈہاک تقرریاں ہوئی تھی فاروق حیدر صاحب نے ان کے خلاف تحریک چلائی اور ان کو ختم کرانے کے لیے انہوں نے وہ ایک مینڈیٹ لے کر آئے اور ان تقرریوں کو انہوں نے ختم کرایا اور خود آ کر اسی طرح سردار عتیق خان صاحب نے اپنے دور میں تقرریاں کی تھی ان کو ختم کرایا گیا، اور پھر اب آ کر فاروق حیدر صاحب وہی کام کر کے گئے جس کے خلاف وہ تحریک چلا رہے تھے، اور اس حکومت نے آ کر یہ تقرریاں ختم کی۔ اللہ کرے کہ یہ جاتے ہوئے یہ ایڈہاک تقرریاں کر کے نہ جائیں۔ ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر ہم راجہ آصف علی کے حوالے سے بات کریں گے جو حال ہی میں جن کی موت واقع ہو گئی۔ اسٹے ود اس پلیز۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہمارے جو راجہ آصف علی صاحب جو سابقہ یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں مشیر حکومت بھی رہے، لیکن یہ تحریک عمل کی طرف سے ایک نوجوان بڑا متحرک انسان، بڑا یعنی مثبت سوچ رکھنے والا جوان مرد دلیر انسان، اس علاقے میں انہوں نے عوام کی خدمت کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا نصف صدی انہوں نے یہ مسلسل لوگوں میں رہ کر لوگوں کی خدمت کی، اور اس علاقے کے جو مطالبات تھے جو مسائل حل کرنے کی کوشش کی، جس میں سڑکیں تھی، پانی تھا، مدرسے تھے، اسکول تھے، اور اسی طرح ڈسپینسریز تھی، اور وہ اس جذبہ کو لے کر وہ آگے بڑھتے رہے، اور اسی جذبہ کے تسلسل میں وہ آخر اپنے جو پچھلے دنوں ان کی موت واقع ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں ان کی قومی سطح پر عزت کی جائے، چونکہ وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی کسی سے دولت بنانے کی کوشش نہیں کی، ناجائز رائے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قومی سطح پر، ریاستی سطح پر ان کی عزت و احترام کیا جائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو سینئر صحافی ہے جناب اقبال بھٹی صاحب، وہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، لیکن ان کو اپنی اس گفتگو میں شامل کرنے سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ہائیڈرو پاور انٹرنیشنل کے نام سے ایک بڑی کانفرنس ہوئی، اور جس میں ہمارے جو منسٹر ہیں اظہر محمود صاحب وہ بھی تشریف لائے، اور اس طرح سے نیپرا کے چیئرمین تھے وہ بھی تھے، پی پی آئی بھی تھی، اور اس طرح سے جو ڈیولپرز تھے، جو انرجی پروڈیوسر ہے، جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، وہ اس میں شامل تھے، جو ہائیڈرو الیکٹرک کی حوالے سے جو کام ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں دیکھنے یہ آیا ہے ناظرین کہ ہائیڈرو کے حوالے سے اس وقت حکومت کی پالیسیز جو بھی تھی، جہاں کسی کو ایل او آئی دیا ہوا تھا یا ایل او ایس دیا ہوا تھا یا کچھ بھی تھا، ان سب کو، اور جو لوگ بیرون ملک سے فارن انویسٹمنٹ کے ساتھ بڑے بڑے پروجیکٹ تعمیر کرنے کے لیے آئے تھے، ان سب پر تقریباً کام بند ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے نہ تو سی سی او آئی میں وہ ایشوز لے کے کوئی جا رہا ہے، نہ ای سی سی میں لے کے جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے جب نیپرا کے چیئرمین نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ میں جب نیپرا کے چیئرمین بن کر آیا تھا تو میں نے اپنے دفتر کے پیچھے یہ لکھا تھا، بڑے حروف میں لکھا تھا کہ میں اپنی موجودگی میں دوران جب تک میں نیپرا کے چیئرمین ہوں، میرے دور میں فورن بیس جو آئل ہے اس پر بجلی پیداوار جو ہے اس کو میں ڈسکریج کروں گا، میں ایل این جی کے اوپر بھی ڈسکریج کروں گا، میں کول بیس پاور پروجیکٹ ہیں ان کو بھی ڈسکریج کروں گا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہائیڈرو پاور کو ڈسکریج کیا گیا، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ نہ آئی جی صاحب میں شامل ہو سکے، اور نہ ہی ان پر کوئی پیش رفت ہمیں سامنے آئی، اور نہ ان پر جو ان کے جو ایگریمنٹس تھے ان کو ریزالو کرنے، ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کہیں کوئی پیش رفت ہو سکے۔ اور یہ حیران کن بات تھی کہ وہ پالیسیز جو سی سی او آئی نے اپروو کی ہوئی ہیں، ای سی سی نے اپروو کی ہوئی ہے، ان پالیسیز پر بھی جناب چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ میں ٹیک اینڈ پے پر لے جاؤں گا، میں ٹیک اور پے پر نہیں ایگریمنٹ کروں گا۔ تو میں یہ جاننا چاہیں گے جناب اقبال بھٹی صاحب سے کہ جناب آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہماری ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے، یہ جو انڈیجنس ڈیولپمنٹ میں جس میں ونڈ انرجی ہے اور سولر انرجی اور ہائیڈرو ہے، اس کا مستقبل کیا، اور اس حوالے سے جو حکومت ہے اپنی پالیسیز جو ہیں، ان کے جو ایکشنز جو ہیں، ان کے
جو وہ جو ڈیسیژنس دے رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی بٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام گریز صاحب۔ بٹی صاحب آپ نے جو پچھلے دنوں جو نیپرا کے حوالے سے ایک تو بڑی جو خبر دی وہ ایک بڑی خبر تھی، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ تینوں ممبران جو تھے وہ بھی انہوں نے بھی اپنے چیئرمین کے پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ آج پھر خبر لگی ہوئی تھی کہ نہیں، چیئرمین صاحب نے اس سارے اختیارات کو دوبارہ ریسٹور کرا لیا، پریویل کر لیا اور کے پی کے ممبر کو ان کے اختیارات کو معطل کر دیا۔ تو اس حوالے سے بھی اور انرجی کے حوالے سے اور ہائیڈرو کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے خیالات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں پلیز۔ جی گریز صاحب بہت شکریہ۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ توانائی کی شعبے کا بالخصوص پاور سیکٹر کا ریگولیٹر جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص انڈیجنس ریسورسز کے جو پروجیکٹس تخلیق سے بچار ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کرے۔ آبجیکٹو یہی تھا نیپرا کا، لیکن بس اسی کے ساتھ وہاں پر کچھ اور ان کی مصروفیت ہے۔ اب چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی کی ہم بات کریں تو انہوں نے کافی مہینوں سے کچھ شکایات سامنے آ رہی تھی کہ نیپرا کے افسران میں بے چینی ہے اور نیپرا اتھارٹی اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں کر پا رہی اور چیئرمین اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے میں مصروف عمل ہے۔ الٹیمیٹلی اتھارٹی بیٹھی امور سے متعلق سے متعلق وہ تمام اختیارات ان سے لی گئے اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی صاحب کے لیے۔ انہیں ایک ایسی امبیرسمنٹ کرنا پڑا۔ لیکن کوشچن یہ کہ ایسی سچویشن کیوں پیش آئی کہ جب آپ جو اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں کریں گے اور غیر ضروری معاملات میں انوالو ہوں گے، وہاں پہ رسک کریٹ ہوگی، الٹیمیٹلی جو آفیشیل امور ہے وہ متاثر ہوں گے۔ وہی کچھ ہوا۔ پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے اور کچھ ایکسٹرنل پریشر پٹ کیا گیا ہائی فائنینشیل لوگوں کی طرف سے، جس کے نتیجے میں دوبارہ اتھارٹی بیٹھ کی۔ اب وہ اختیارات ان کو دوبارہ ہفتے کے اندر یہ اسٹارٹ آؤٹ انہوں نے کر لیا۔ لیکن پھر وہی سوال ہے کہ نیپرا نے جو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا پاکستان کے انویسٹر اسپیشلی، اور وہ توانائی کا کوئی بھی اوارڈ جو قابل تجدید توانائی سے ہو، متبادل توانائی بالخصوص استعمال ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہوں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا نیپرا کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ لیکن گزشتہ 4-5 سالوں سے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہمارے لمحے ہیں جنہوں نے مکمل ہونا تھا، LOI ایشو ہوئے، اب وہ کینسل ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ٹیرف کا معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا۔ ناظرین stay with us please۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے سینئر صحافی ہیں افراز گردیزی صاحب، اور وہاں جو اس وقت عوام الیکٹریسٹی کی جو بل دے رہے ہیں، ہم ان بلوں کے حوالے سے ان میں جو سلیب، ان میں جو ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے، چونکہ افراز گردیزی صاحب اپڈیٹ ہے کہ کس مد میں کتنے پیسے ہم دے رہے ہیں، لیکن ان جنرل حکومت آزاد کشمیر ہماری ریاست جو ہے وہ پاکستان سے $2.60 سے بجلی خریدتی ہے اور بجلی خرید کر وہاں گرڈ تک پہنچاتی ہے۔ لیکن جب ہمیں وہی یونٹ جو ہیں وہ ہمارے گھروں تک جب ڈیلیور ہوتے ہیں، ڈسپیچ ہوتے ہیں، ہمیں وہاں ہم کنزیوم کرتے ہیں، جلاتے ہیں، تو ان کی قیمت 18 سے 19 روپے بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم افراز گردیزی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سلیبز ہیں، یہ جو ڈیٹیلز ہیں، یہ جو ٹیکسز ہیں، جو جی ایس ٹی ہے، یہ کیوں ہم سے چارج کی جا رہی ہے؟ مثلا ایک گھر میں جو ایک آدمی ایک بلب جلا رہا ہے، وہ اس سے کوئی انڈسٹری تو نہیں جلا رہا ہے، جی ایس ٹی تو وہاں اس پر لگتی ہے کہ جہاں کوئی پروڈکشن ہوتی ہے، کوئی مال بنایا جاتا ہے، تو وہاں جی ایس ٹی اپلائی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال افراز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ افراز صاحب، یہ جو بجلی کے حوالے سے جو ہمارے آزاد کشمیر میں عوام جو اس وقت پس چکی ہے کہ اوریجنلی وہ اگر ایک گھر میں کوئی یونٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کا بل آتا ہے 1000 روپے، 1200 روپیہ یا 800 روپیہ، لیکن اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں، اس پر جو جی ایس ٹی ہے، اس کے اوپر جو انکم ٹیکس ہے، اس کے پاس جو فیول چارجز ہیں، اس کے پاس ایک اور کیو آر ایس کوئی ایک اور ان کا کوئی مخفف ہے کسی چیز کا، وہ ٹیکسز ملا کر تو ہم اسی 800 روپے کے بل کو 1800 روپے تک پے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت اہم عوامی موضوع ہے جس کو آج آپ نے گفتگو میں لایا ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر دوہرا جو ظلم ہے وہ صارفین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو برقیات کی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سستی بجلی خرید کے
महंगी आगे फरोख्त की जाती है और ये सारा इल्ज़ाम वापडा के ज़िम्मे लगा दिया जाता है। एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर बरक़ियात इस लिहाज से मैं इसको महकमा ही नहीं समझता कि ये एक इंतज़ामी इदारा है जो बिजली को ऑपरेट करता है, जिसका ना कोई अपना ट्रेनिंग का महकमा है, ना ही कोई और इदारे हैं, और बेशुमार मसाइल ज़दा ये इदारा है जिसके मसाइल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आवाम के ऊपर शिफ्ट होते हैं। इस वक्त जो A1 टैरिफ वाले सार्फिन हैं, जो घरेलू सार्फिन हैं, और A2 वाले वो सार्फिन जो कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं। A1 में स्लैब जो 3-4 स्लैब इन्होंने मुतारफ करवाए हैं, जिसमें 1 यूनिट से लेके 49 यूनिट तक है, और फिर 1 यूनिट से लेके 99 यूनिट तक है जो स्लैब 2 है, फिर 101 से लेके 199 तक है, और फिर 1 से लेके 200 से लेके 299 तक ये जाता है। इसमें जो बुनियादी रेट्स ये लगाते हैं, जो डिफाइन किया गया है वो घरेलू के लिए 3.95 ये है, जो 49 टैरिफ तक है, जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करता है। लेकिन टेक्निकल जो ज्यादती सारिफ के साथ वो ये होती है, कभी भी उसको 0 से 49 का बिल जारी नहीं होगा, उसको टैरिफ फौरी तौर पर 51 का अप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि उसका बिजली का बिल 3 रुपए की बजाय फौरी बढ़ा के 7 रुपए 74 पैसे कर दिया जाएगा। अगर किसी का बिल 200 यूनिट इस्तेमाल हुआ है तो उसको 200 से कम की बजाय उसको 200 से ऊपर का बिल जारी होगा, और 200 से ऊपर का मतलब ये हुआ कि उसका रेट फौरी तौर पर बढ़कर 10 से 12 रुपए जारी होगा। और जब 10 से 12 रुपए यूनिट बनती है तो उसके बाद जो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं वो FPA, जिसको हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं, वो 97 कम से कम है, और 586 जाके जो 200 से ऊपर यूनिट है उनको लग जाता है। ऐसे ही जनरल सेल्स टैक्स की मद में जो कम से कम है, जो 50 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है, उसको 50 रुपए लगाया जाता है, जबकि ये बिल जारी ही इस तरह का नहीं होता। और जो मैक्सिमम बिल है उसके ऊपर 670 रुपए जो है वो जनरल सेल्स टैक्स लगाया जाता है। इसके साथ ही जो हर बिजली जो इस्तेमाल करने वाला है वो बैंक चार्जेस के मद में 8 रुपए अदा करता है। इससे पहले चूंकि और चार्जेस भी होते थे, लेकिन इस दफा मैं आपको ये मिसाल दूं कि जिसने घरेलू 240 या 270 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, उसको कम अज कम बिल जो है वो 4200 रुपये आया है। और जो ताजर तबका है, जो कमर्शियल तबका है, चूंकि उनको इनकम टैक्स की मद में भी अदायगी करनी पड़ती है, और इस दफा कई इदारे ऐसे हैं कि जिनको 50, 40 और 38 हज़ार रुपये माहाना बिल आए हैं, और वो लोग अफराज साहब बहुत मेहरबानी, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, ये बिजली के हवाले से जो टैक्सेस हम, यानी बॉटम लाइन ये है कि हम 2 रुपये 60 पैसे से हमारे जो रियासत का जो इदारा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो पाकिस्तान से 2 रुपये 60 पैसे से ख़रीदता है, और उसको हमारे घरों तक पहुँचाने में हमें 1 यूनिट पर तक एवरेज को 15 से 16 रुपये देने पड़ जाते हैं। लेकिन साथ ही नाज़रीन, आज मैं आपको ले चलता हूँ कि मुजफ्फराबाद कैपिटल और वहाँ जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उस हवाले से वो भी हम आपसे उसकी इंफॉर्मेशन हमारे राजा साहब उस पर गुफ्तगू करेंगे, और उसी के साथ वहाँ के कमिश्नर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है, जिन मसाइल का जिक्र किया है और जो मसाइल वहाँ एग्जिस्ट करते थे, इनसे तो नहीं मैं गुस्ताखी कर सकता कि इनसे सवाल पूछूं, लेकिन मैं ख्वाजा फारूक साहब से और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये पूछने की जुसारत करूंगा कि जनाब, क्या इससे पहले वहाँ कोई कमिश्नर नहीं था? इससे पहले अब मुजफ्फराबाद के मसाइल नहीं थे? इससे पहले वहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम और हंगामी बुनियादों पर कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं था? वहाँ आज तक डिस्पोजल नेटवर्क नहीं बनाया गया। आज का वहाँ सीवरेज का पानी जो दरिया में साफ क्लीन वाटर में जाकर मर्ज होता है, उस हवाले से आज तक कोई आपने इंतज़ाम नहीं किया। और आज आकर एक कमिश्नर साहब ने फरमाया लोगों की, यानी जो इस वक्त म्यूनसिपल के जो मुलाजमीन हैं और जो क्लीनर है, जिनको पूरी दुनिया में क्लीनर नहीं कहा जाता बल्कि ये हेल्पर इनका नाम होता है, इनको हैंडीमैन कहते हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि हमारे यहाँ रवाज एक आम है कि हम उनको क्लीनर के नाम से पुकारते हैं, तो उनकी तनख्वाह और उनकी पेंशन और उनकी ग्रेजुएटी, और उस हवाले से कमिश्नर साहब ने एक बेसिक अहम इशू उठाया है और उस पर वो तकरीर फरमा रहे हैं, और उस पर वो उन्होंने फरमाया कि मैं इस इशू को गवर्नमेंट की तरफ ले जाऊंगा, और उनकी पूरे आज़ाद कश्मीर के जो हमारे जो सैनिटरी वर्कर हैं उनका ये मेजर इशू है जिस पर आज तक किसी ने नहीं ध्यान दिया। मैं कमिश्नर मुजफ्फराबाद को मैं समझता हूँ कि खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन इसी तरह राजा साहब, आपके ज़हन में क्या है कि इस वक्त जो सफाई की भी मुहिम चली, जो सैनिटरी वर्कर्स को भी याद आ गए, ये सारी चीज़ें इससे पहले क्या हम एग्जिस्ट नहीं करते थे? हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं थे? शाह साहब देखेंगे, असल में बात यह है कि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान में,
یہ پیسے کھانے کے لیے ہر سال بعد ہر 6 مہینے بعد جو نئی حکومت آتی ہے تو یہ گر استعمال کرتے ہیں. تو کیونکہ آزاد کشمیر کا جو ہمارا یعنی پہلی جو سمائی تھی تو اس کے پیسے ذرا یعنی کابینہ صحیح کر کے استعمال نہیں کر سکے, کابینہ میں اختلاف تھا. تو یہ جو پیسے بیچ کے تھے کسی نے عقل مند نے ان کو کہا کہ پیسے خرچ کریں, تو 80-85 کروڑ روپیہ شاہ صاحب صفائی کے نام پر جاری کر دیے گئے. ماشاء اللہ. کہ جو پہلے سے ادارے موجود ہیں, سینیٹری ورکرز موجود ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو فوٹو کھنچوا کر ایک دن وہ جھاڑو لے کر وزیروں نے, ایم ایل ایز نے اور داکے یعنی ضلعی افسران نے اور شام کو پیسے کھا گئے سارے یہ جتنے افسران ہیں سارے. اور بہت یعنی یہ بہت افسوسناک بات یہ ہے. تو یہ اگر ہمارا روز کے ادارہ موجود ہے پہلے سے, ان کا ایک مانیٹرنگ سسٹم موجود ہونا چاہیے, ڈی سی وہاں موجود ہے, اے سی موجود ہے. اے سی روز جا کر تجاوزات کے خلاف آپ کو یاد ہوگا روزانہ آج کل ایک ایشو بنا ہوا ہے. تو کیا پہلا اے سی کو نہیں پتا تھا یہ جو یعنی تعمیرات ہو رہی ہیں غلط ہیں؟ اگر غیر آئینی ہیں تو پورا سسٹم موجود ہے, وہاں وزیر موجود ہے, ایم ایل اے موجود ہے, ڈی سی ایس پی سی سب موجود ہیں, تو کیوں لوگوں سے پیسے ضائع کراتے ہیں؟ فنکشن سے یہ کمشنر صاحب خطاب فرما رہے ہیں, وہ بلدیہ والے اس نقشوں کو اپروو کرتے ہیں, وہ این او سی جاری کرتے ہیں, اور انہی نقشوں کو یا انہی عمارتوں کو جا کر دوسرے دن اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب گرانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو ہمارا سیوریج کا سسٹم ہے, سیوریج ہے, تو ہمارا کوئی ایسا جوائنٹ میکانزم موجود نہیں ہے. بدقسمتی ہے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں کہ تمام جو ضلعی افسران ہیں وہ شام کو بیٹھ کے اگر یا صبح کو آدھا گھنٹہ لگا کر جو اس اپنے ضلع کی ایشوز ہیں بیٹھ کے بات کریں کہ یہ کوئی موڑ ہے, یہاں 2-3 ایکسیڈنٹ ہوئے, تو آئیں بیٹھے غور کریں کیوں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. یعنی وہاں ایک جگہ پہ کوئی آئیڈینٹیفائی کر کے ہم اس کے بدقسمتی ہم ایسا نہ کر سکے. اہم بات آتے ہیں جو آزاد کشمیر کابینہ کا جو اجلاس ہوا, ایک تو بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی جو حکومت بنی تھی اور 4 جو اگست کو انہوں نے حلف لیا اور وہ بنگوئی گئے اور وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اتفاق ہوا. ایک تو اچھی بات ہے. صرف یہ اس میں تو ہم جن لوگوں نے حکومت بنوائی آزاد کشمیر میں ان کا بھی بیچ میں ہاتھ ہے. اس کو دوبارہ یہ جو اتحاد ہوا اور ان کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اگر آپ یہ آخری اجلاس میں نہ شریف ہوئے تو آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا. یعنی وزراء کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جو نہیں آتا اس کو آپ جو فارغ کر دیں. تو یہ چلو اچھا ہوا, ایک یعنی کوئی بہانہ بنا کر تو اس کو جا کر بہتری کی طرف گیا. اب جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ آزاد کشمیر بہت سارے ایشوز ہیں. ابھی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کل عمران خان صاحب کے ساتھ سے ملاقات کی ہے تو وزیر خزانہ صاحب سے بعد میں ہماری بات ہوئی, تو جو 500 ارب روپے کا جو تھا وزیر اعظم نے کہا مجھے کل وہاں بات ہوئی تو اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہے, کیونکہ وہاں اسد عمر صاحب جو وزیر منصوبہ بندی تھے وہ نہیں تھے کل, تو لہذا اس پہ عمران خان نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی کہا ہوا میں اتنا ارب دوں گا میں آپ کو. ہمیں اگر 500 ارب تک شاہ صاحب بہت دور کی بات ہے, ہمیں 40-50 ارب چاہیے. یعنی اگر ہمیں 500 ارب چاہیے 500 ارب تو خرچ ہی نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں فوری طور پہ عمران خان صاحب ہیں اپنی حکومت کو جو ان کی حکومت ہے ان کو تقریباً 50 ارب روپے دیں. اس میں ہمیں فوری طور 20 سے 25 ارب روپے چاہیے جو زلزلے سے جو اسکول متاثر ہوئے ہمارے ان کی تعمیر شروع کر سکیں, ان کے ٹینڈر ہو سکیں. 600 سے زائد ہمارے ایسے ادارے جن کے ابھی ٹینڈر ہی نہیں ہوئے, تو وہ جو ہمیں کو 40-50 ارب روپے سے ہمیں کو اس میں سے آدھا پورشن کم از کم 20 ارب روپے چاہیے تاکہ ان کے کام شروع ہو اور کم از کم 2-3 سالوں میں یہ اسکول جو ہے نا بن سکیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو تنویر الیاس صاحب یعنی سینئر وزیر ہیں وہ اپنے وین رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یعنی وسائل بھی دیے ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس وسائل ہیں تو بس کوئی نہیں, لیکن وہ ایک اچھا وین رکھتے ہیں, سوچ سمجھ رکھتے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ یہ میری جو ریاست ہے یہاں بہتری آئے, یہاں سے تعمیر ترقی ہو, صحت بڑھے. اور شاہ صاحب اگر ہم صرف اس کا جائزہ لیں ہماری پار کی ریاست کے حصے سے کہ جو ان 70 سالوں بہترین وہاں انسانی حقوق کا متاثر بھی رہا ہے, وہاں ہندوستان کی فوج میں اگر ہم تعمیر و ترقی کا موازنہ لیں وہاں سے یہاں سے تو بہت فرق ہے. وہاں پہ وہاں کی سڑکوں کو دیکھیں, وہاں کی انفراسٹرکچر کو دیکھیں, وہاں کی تعمیرات کو دیکھیں, ریلوے لائن کو دیکھیں, وہاں کو یونیورسٹیز کو دیکھیں, وہاں کے ٹنل کو دیکھیں, وہاں سڑک, یعنی وہ تمام چیزیں, وہاں ایئرپورٹس کو دیکھیں, وہاں 2-3 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں. ہمارے پاس جو 2 بنے تھے وہ بھی یعنی کب کے جو بند ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محترم تنویر الیاس صاحب ہیں وہ خود عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں اور پوری کابینہ, ہم تو عمران خان صاحب کو یہ کہیں وہ ہماری آزاد کشمیر کابینہ سے خطاب کریں اور آزاد کشمیر حکومت کا چاہیے اچھا پیکیج لے کے جائے, قابل عمل پیکیج لے کے جائے. بھائی آپ کو جو پیسے ڈیولپمنٹ کا پروگرام لے کے جائیں, آپ نے پیسے کس لیے چاہیے آپ کو, وہ سڑکیں جو آپ نے بنانی ہیں وہ سڑکوں کی لسٹ لے کے جائیں. آپ نے جو مطلب جو ہائیڈل کے منصوبے بنانے ہیں ان کی لسٹ لے کے جائیں. جو ہم نے اپنی صحت کی ترقی کے لیے, جو ہم نے ایگریکلچر کی ترقی کے لیے جو ہمیں ایشوز ہیں, تو پھر ساتھ میں مانیٹرنگ ہو. شاہ صاحب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک منصوبے کا اعلان کرتے ہیں,
آپ کو یاد ہوگا جب فاروق ادر صاحب یا نواز شریف صاحب نے 2016 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب گئے تھے، آزاد کشمیر موجودہ تھی، شہباز شریف گئے تھے، پورے مسلم لیگ نون کی جو قیادت گئی تھی، بڑے بڑے دعوے کیے تھے، 5 سال گزر گئے اور ایک وعدے پہ بھی عمل درآمد ہے۔ باغ میں تھا کہ 8 کا ہاسپٹل بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، نواز شریف تحفہ دے، کیا ہوا ایٹ دی اینڈ شام کو 0 پہ چلے گئے۔ اس سے پہلے 2011 کے الیکشن میں آصف زرداری صاحب نے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے کشمیر سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، وہ بھی نہ گزرے۔ ہمیں توقع یہ ہے کہ ہم جو 10 سال پچھلے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو جو اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے، پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر نے جو موقع ملا ہوا ہے، اب اس کو قابل عمل اقدامات اٹھائیں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے ایشوز ہیں، ایک تو جو انہوں نے ہڈاکزم کو ختم کیا، یہ لائق تحسین اقدام ہے حکومت کا، اور یہ چیز طے ہو جانی چاہیے شاہ صاحب کہ آئندہ اگر کوئی اسامی خالی ہوتی ہے تو اس کو کوئی اس میں تقرری ہونی نہیں چاہیے۔ آپ 1 ماہ کے اندر آپ اس کو آئینی طریقے سے تقرری کریں۔ ناظرین، ہمارا آج پروگرام جو ہے وقت ختم ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سارے وزراء کی ٹیم کو بٹھا کر ایک کمپریہنسو پلان بنائیں اور اس میں ایک اپنا سارا وہ تیار کریں پلان، اور جو ٹاپ پرائرٹی پر جو پروجیکٹس ہیں ان کو لیں، اور ان کو لے کر اگر آپ عمران خان صاحب کے پاس آئیں گے اور 40-50 ارب روپے اگر آپ سکسیسفلی لے لیں اور اس کو امپلیمنٹ کرا لیں تو ہماری تمام جو شکایات ہیں یا جو عوامی مسائل ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اسی پر میں آج چونکہ وقت ختم ہو گیا، میں اجازت چاہتا ہوں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس وقت تک کہ آپ اپنا اور ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔